हाँ, मैं ही नूरी हूँ, बुढ़िया ने खाट को नीम के पेड़ तले घसीट कर लाते हुए कहा। तुम मेरा नाम सुनकर शायद चौंक उठे हो। बैठ जाओ, मैंने उम्र के 70 बरस इस पेड़ तले बैठे गुजार दिए हैं। तुम हैरान हो रहे हो कि मेरा नाम नूरी क्यों है। बुझी बुझी जर्द पीली आँखों, सफ़ेद राख जैसे बालों और जर्द चेहरे पर उम्र की बिखरी हुई गहरी लकीरों पर मेरा नाम कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं पैदा हुई तो माँ बाप ने मुझे नूरी कहा था। वो मुझे नूरी कहते कहते मर गए। मैं मर जाऊंगी तो लोग यही कहेंगे कि नूरी मर गई है। कभी मेरी आंखों में भी नूर था, कुछ ऐसा ही नूर मेरे रुखसारों पर भी था। अब नूरी रह गई है, नूर मर गया है। तुम ज़रा अच्छी तरह बैठ जाओ ना, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, उम्र की बात है। मैं जानती हूँ इन हाथों से तुमने कभी 5 मन की सिल भी उठा ली होगी, मगर आज तुम्हारे हाथ तुम्हारी पतली पतली उंगलियों का बोझ भी नहीं सहार सकते। तुम्हारी उम्र मुझ जितनी होगी, यही कोई 70 बरस। तुम यहाँ क्यों आए हो? बुढ़िया ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, शायद तुम आगे जा रहे थे और ज़रा सुस्ताने को नीम के पेड़ तले आ रुके हो। बूढ़े ने आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें और गहरी हो गईं। उसकी पलकों को जुम्बिश सी हुई और उसने अध खुली आंखों से नूरी को देखा। हाँ नूरी, बूढ़े ने कहा, ज़रा नीम के पेड़ तले सुस्ताने आ रुका हूँ, थक गया हूँ। मंजिल जितनी करीब आ रही है, मुसाफत उतनी ही कठिन होती जा रही है। अब और आगे जाने की हिम्मत नहीं, दिल साथ नहीं दे रहा, रूह शल हो गई है। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया था? नूरी ने पूछा। तुमने पूछा था ना, नूरी तुम ही हो। बहुत मुद्दत हुई तुम्हारा नाम सुना था, बूढ़े ने थकी थकी आवाज़ में कहा। बहुत ही मुद्दत गुजर गई है जब तुम्हारा नाम सुना था। कब? जब मैं 5 मन की सिल उठा लिया करता था, बूढ़े ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा और पूछा, तुम अकेली रहती हो यहाँ? नहीं तो, बुढ़िया बोली। सुबह और शाम के वक्त लोगों के बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं, जब चले जाते हैं तो नीम के इस पेड़ से बातें करने लगती हूँ। इसकी उम्र भी हम दोनों जितनी है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कब से अकेली हो? लगता है सारी उम्र अकेले बीत गई है, बुढ़िया ने कहा। लेकिन मैंने वक्त के लम्हों को दूर नहीं जाने दिया, एक एक लम्हे को नीम के पत्तों में समोती रही हूँ। इसकी भीनी भीनी बू में मेरी जवानी की बू बास रची हुई है। जब पतझड़ में सूखे पत्ते एक एक करके आंगन में गिरते हैं तो इनकी सिस सिस की आवाज़ में मुझे अपनी सिसकियाँ सुनाई देती हैं, और जब सूखी डालियों से कौंपलें फूटती हैं और पेड़ घनेरी छाँव वाली हरी छतरी बन जाता है, तो मेरी बूढ़ी ज़ईफ़ ज़ात में कोई बड़े ही मीठे सुरों में जवानी के वही गीत गुनगुनाने लगता है जो मैंने ना जाने किसकी मोहब्बत में गाए थे। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम्हें किससे मोहब्बत थी? इतना ही याद है कि दिल में मोहब्बत थी। यूं जानो कि मोहब्बत का एक पैगाम जो किसी को दे ना सकी। उम्र बीत गई। तुम सुनो ना, मैं तुम्हें नीम के पेड़ की कहानी सुना रही थी, और जब सावन में नीम की निम्बूलियाँ पकती हैं तो मोहल्ले भर के बच्चे दिन भर पेड़ पर चढ़ते चिड़ियों की तरह चहकते रहते हैं। फिर मेरा बचपन लौट आता है। मैं भूल जाती हूँ कि मैं अकेली हूँ। मैं तुम्हें अपनी जवानी की कोई तस्वीर नहीं दिखा सकती। मेरे जहन में झांको तो ज़रा। मेरे घनेरे रेशमी बालों, दहकते गालों और शर्माई लजाई चाल ढाल को देखकर 5 मन की सिल उठाने वाले कनखियों देखा करते थे, और ना जाने मुझे उन पर गुस्सा क्यों नहीं आता था। उस अल्लड़ मुटियारन का नाम नूरी था। मैं तो उस नूरी का साया हूँ जिसे डूबते सूरज के साथ घुप अंधेरी रात में घुल मिल जाना है। सखी सहेलियाँ मुझे कहा करती थीं, नूरी तेरी जवानी तो क़यामत है, लेकिन मेरी जवानी ने जो क़यामत मेरे माँ बाप के सीने में बर्पा की थी वो तो कोई भी ना देख सका था। लांबे कद और गोल गोल बाहों वाली नूरी को आहें भर भर के देखने वाले किसी भी छैल छबीले को खुदा ने हिम्मत न दी कि मेरी जवानी ने मेरे माँ बाप के सीने पर जो 5 मन की सिल रख दी है, ज़रा उसे उठाकर परे कर दे। पर ऐसा ना हुआ। तुम लेट जाओ ना, कहते थे, थक गया हूँ। मैंने इतनी बातें कभी नहीं की। करूँ भी तो किस से करूँ? बातें सुनने के लिए तुम्हारी तरह कौन पास आके बैठता है? रात को दिया जलता छोड़ देती हूँ, शायद कोई थका मांदा मुसाफिर दम भर को मेरी कुटिया में रुक जाए, कुछ अपनी कहे कुछ मेरी सुने। पर कौन आता है यहाँ? आज तुम आए हो तो इस धोखे में अपनी कहानी छेड़ बैठी हूँ, जैसे तुम मेरी कहानी ही तो सुनने आए हो यहाँ। कहानी ही तो सुनने आया हूँ नूरी, बूढ़े ने लरजती आवाज़ में कहा। क्यों नूरी, तुम्हारी जवानी तुम्हारे बाप के सीने पर 5 मन की सिल बन के गिरी, फिर क्या हुआ?
وہ سل کس نے اٹھائی تھی؟ کسی نے بھی نہیں، بوڑھی نوری نے کہا۔ میرا باپ ڈاکیا تھا جسے خدا نے ایک بچی اور سرکار نے ایک وردی دے دی تھی۔ وردی بھی اور بچی بھی اس کے ساتھ چپکی اسے دیمک کی طرح کھاتی رہیں۔ میرا باپ خاکی پتلون اور خاکی کوٹ پہن کر اور سر پر خاکی پگڑی لپیٹ کر صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا تھا۔ کئی بار مرمت کیے ہوئے جوتے گھسیٹتا، سارا دن گلی گلی گھر گھر گھومتا اور خط تقسیم کرتا رہتا تھا۔ میرا باپ لوگوں کے لیے مجسم پیغام تھا، محبت کا بھی، نفرت کا بھی، مسرت کا بھی اور ملال کا بھی۔ لوگوں کو وصال کے سندیس دیتا تھا، وفات کے بھی۔ اس کے تھیلے میں پھول بھی تھے، پتھر بھی، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے کبھی کوئی سندیس نہ لایا، کبھی کوئی نیلا لفافہ نہ لایا جس میں عطر رچا بسا ہو۔ وہ خود ہی میرے لیے پیار کا سندیس تھا۔ شام کو تھکا ماندہ گھر آتا تھا تو میں دوڑ کر اس سے لپٹ جاتی تھی اور وہ میرے گالوں پر تھپکیاں دے کر سینے سے لگا لیا کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ اس کے پاس اس بے ساختہ مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی تو نہ تھا۔ لوگوں میں سینکڑوں ہزاروں روپے تقسیم کرنے والا ڈاکیا میرے لیے 2-4 پیسوں کی ریوڑیاں خرید کر لانے سے بھی معذور تھا۔ پھر وہ مجھے گودی سے اتار دیا کرتا تھا، مگر اس کی چال ڈھال ایسی ہوتی تھی جیسے وہ میرے بوجھ سے تھک گیا ہو۔ ماں چولہے چوکے میں جٹی رہتی تھی یا محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ بس ایسے ہی میں نے بھی قرآن پڑھ لیا تھا۔ دھن والوں کی بچیاں ہنستی کھیلتی سکول جایا کرتی تھیں اور میں کھڑی انہیں دیکھا کرتی اور سوچا کرتی تھی کہ یہ اس لیے اسکول جا سکتی ہیں کہ ان کے باپ ڈاکیے نہیں۔ میں نے ایک بار ماں سے کہا کہ مجھے بھی اسکول میں داخل کر دو، لیکن ماں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا تھا، نہ اسکول جا کر دین ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اچھی بچیاں گھر میں قرآن پڑھ لیا کرتی ہیں۔ تم جانو غریب یوں ہی اپنے آپ کو فریب دے لیا کرتے ہیں۔ جو چیز لکھنے والے نے نصیب میں ہی نہ لکھی ہو، ہم غریب اسے اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں۔ بس یہ تھی ہماری زندگی جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کولو کے گرد ایک چکر تھا جس پر ہمارا کنبہ گھومتا رہا اور گھومتا ہی رہا، مگر یکلخت ایک انقلاب آ گیا۔ میں جوان ہو گئی اور ایک شام باپ گھر آیا تو میں پہلے کی طرح دوڑ کر اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ باپ نے میرے گال تھپکانے کو ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ یوں روک لیا جیسے میرے گال انگارے بن گئے ہوں۔ باپ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا اور اس کے تھکے ہوئے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے صدیوں کی سل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات میں نے لحاف میں چھپ کر اپنے گال کو ہاتھ لگایا تو گال تپ رہا تھا، انگارے کی طرح۔ پھر میرے اور باپ کے درمیان ایسی دیوار حائل ہو گئی جسے میں محسوس کرتی تھی، دیکھ نہ سکتی تھی۔ میری ماں نے میرے بچپن اور میرے درمیان ٹاٹ کا ایک پردہ حائل کر دیا۔ دروازے پر لٹکے ہوئے ٹاٹ کے پردے نے میرے ذہن کو سوالوں سے بھر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والا سوال یہی تھا کہ میرے ذہن میں اتنے ڈھیر سارے سوال ایک ہی بار کیوں آ گئے ہیں۔ میری جوانی نے میری ماں کو شکی مزاج بنا دیا۔ ٹاٹ کا پردہ پتھروں کی دیوار تو نہیں تھا۔ میں کسی سہیلی کے گھر چلی ہی جایا کرتی تھی اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب 5 من کی سل اٹھانے والے جوان مجھے گھورا کرتے، مسکرایا کرتے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ جایا کرتے اور میں شرماتی لجاتی سی سہیلی کے گھر جا پہنچتی، مگر مجھے غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ مجھے چھیڑتے نہیں تھے، آج کل کے لڑکے بالوں کی طرح گندے گندے بول نہیں گاتے تھے، آوازیں نہیں کستے تھے، پر ان کی سمٹی سمٹی سی انگڑائیاں اتنا ضرور کہہ جاتی تھیں، نوری تم ہمیں اچھی لگتی ہو، کبھی کبھی قریب سے گزر جایا کرو۔ اور میں بھی سوچتی تھی کہ یہ لوگ دیوار کے سائے تلے کھڑے میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں، بس دیکھ لیتے ہیں۔ پر تمہیں سچی بات بتا دوں، دل یوں مچلتا تھا کہ میں ان کے قریب سے گزرتی رہوں اور وہ مجھے دیکھتے رہیں، اور کبھی دل یوں بھی مچلتا تھا کہ میں بھی انہیں دیکھوں، مگر نظر ملتی تھی تو بدن میں گدگدی سی ہوتی تھی، پھر نظریں آپ ہی آپ جھک جاتی تھیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، تم مجھے یاد دلاتے چلو نا، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے بھی شاید مجھے کبھی دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا نوری، بوڑھے نے یوں آنکھیں موند لی جیسے مرجھائی ہوئی پلکوں کی تیرگی میں نوری کے گئے گزرے حسن و جوانی کو دیکھ رہا ہو۔ خوابناک آواز میں بولا، تم اپنی ماں کی بات کر رہی تھی نا کہ تمہاری جوانی نے اسے شکی مزاج بنا دیا تھا؟ ہاں، نوری نے کہا، ماں نے مجھے ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا
جو مجھ سے یا میرے جسم سے ہی متعلق تھیں، مگر میں ان سے آگاہ نہیں تھی۔ جہاں دوپٹہ سر سے ڈھلکا اس نے ڈانٹ کر کہہ دیا، کیا بے حیاؤں کی طرح زلفیں بکھیر رکھی ہیں، ڈھک لے انہیں۔ اور میں جان گئی کہ زلفیں جوان لڑکی کے حسن کا ایک حصہ ہوتی ہیں جو ہر کسی کو دکھاتے پھرنا اچھا نہیں۔ اور جب ماں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دوپٹہ ذرا سینے پر بھی اچھی طرح پھیلا کے رکھا کر، تو مجھ پر کچھ ایسے راز افشا ہوئے جو میں اپنے آپ سے بھی چھپانے لگی۔ اور جب ماں نے مجھے عمر قید کا حکم سناتے ہوئے کہہ دیا کہ اب باہر نہ جایا کر، گلیوں میں منہ مسٹنڈے دیدے پھاڑے کھڑے دیکھتے ہیں، تو میں ٹاٹ کے پردے کے پیچھے قید ہو گئی، مگر میرے تصور کو وہ کوئی گرفتار نہ کر سکا۔ تم جانو، تصور تنہائی کے ساتھی تو ہوتے ہیں، پر ہوتے فریب ہی ہیں۔ میری جوانی چٹان جیسی حقیقت تھی جس سے بڑے بڑے حسین فریب ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور پھر ایک روز میرا باپ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری چٹھی اپنے گھر بھی لے آیا۔ میں اتنا ہی سن سکی کہ میرے باپ نے رازداری سے میری ماں سے کہا، ان کی چٹھی آئی ہے۔ ہمارے گھر میں چٹھی کا آنا میری جوانی سے کہیں زیادہ اہم اور انوکھا واقعہ تھا۔ میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ امی ابا کس کی چٹھی لائے ہیں کہ ماں نے مجھے کہا، جا ذرا ابو کے لیے چائے بنا دے۔ ہمارے گھر میں شام کی چائے بھی ایک واقعہ ہوا کرتی تھی۔ اس روز یہ واقعہ ایک عرصے بعد رونما ہوا تو میں سمجھ گئی کہ چٹھی میں کوئی ایسی بات لکھی ہے جو میرے جاننے والی نہیں۔ میں جانا نہ چاہتے ہوئے بھی چولہے پر جا بیٹھی اور اپنے ماں باپ کی کھسر پھسر سنتی رہی۔ میں نے رات ماں سے پوچھ ہی لیا کہ کس کی چٹھی ہے۔ ماں نے بتایا کہ کل کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ پھر اس نے مجھے دھلے کپڑے پہننے، آنکھوں میں کاجل اور سر میں تیل ڈالنے کی تاکید کی۔ یہ بھی کہا کہ وہ آئیں تو ان کے سامنے سگڑ بیٹیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا، کوئی ایسی حرکت یا بات نہ کرنا جس سے وہ کہہ بیٹھیں کہ کیسی اجڑ لڑکی ہے۔ دیکھ، یہ تیرے ابا کی عزت بے عزتی کا سوال ہے۔ اگلی صبح ہمارے گھر میں اتنی صفائی ہوئی جو کبھی عید پر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے عید والے کپڑے پہنے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے میری کنگھی کی، میری آنکھوں میں کاجل ڈالا اور مجھے اس طرح سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک دیکھا کہ میں حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ میں اس وقت نادان تھی، کچھ سمجھ بھی گئی اور کچھ نہ بھی سمجھ سکی، مگر آج سوچتی ہوں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سجا سنوار کر نمائش کے لیے غیروں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، دیکھ تیرے ابا کی عزت بے عزتی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بس تم جانو، ایسی ہی نمائش میری ہوئی۔ ہماری مہمان دو عورتیں تھیں، ایک تو سوکھی سڑی اور دوسری اتنی موٹی جیسے دوسری عورت کی روزی بھی اللہ نے اسی کے نام لکھ دی ہو۔ مجھے ماں نے دوسرے کمرے سے بلایا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، قدم بوجھل ہو گئے، بدن کانپنے لگا اور میں خواب میں چلنے کی طرح چلتی ہوئی مہمانوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یاد نہیں میں نے انہیں سلام کیا بھی تھا یا نہیں۔ میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز پڑی، اچھا یہ ہے نوری۔ ماں نے کہا بیٹھ جاؤ، اور میں کھاٹ پر بیٹھ گئی۔ موٹی عورت نے کہا اٹھو تو ذرا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوکھی سڑی عورت سے کہا قد کاٹ تو اچھا ہے۔ سوکھی سڑی عورت نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ ماں نے ذہن پر زور دیا، آنکھیں موندی اور رک رک کر بولی، میری شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امرتسر میں گولی چلی تھی اور گوروں نے دیسیوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ موٹی عورت نے کہا پھر سال 2 سال کم 20 کی کہو نا۔ میری ماں نے کہا سلائی بنائی خوب کرتی ہے۔ سوکھی سڑی عورت نے پوچھا لگائی بجھائی تو نہیں کرتی؟ نہ جی، اس بیچاری کے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ ماں نے کہا تم نے کبھی کسائی کو بکرا خریدتے دیکھا ہے؟ تم اس موٹی بھدی اور سوکھی سڑی عورت کو دیکھ لیتے نا تو جان لیتے کہ کسائی بکرے کو کیسی نظروں سے دیکھتا ہے۔ میرے منہ میں زبان تھی، مگر ماں نے جو کہہ دیا تھا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، میں جان گئی کہ میرے ماں باپ کی عزت اسی میں ہے کہ میں فرض کر لوں کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے اور زبان کو دانتوں تلے دبا دیا۔ پھر مجھے حکم ملا جاؤ، اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی 2 سہیلیوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہیں بھی اسی طرح کی 2 عورتیں دیکھنے آئی تھیں جنہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن سہیلیوں نے مجھے اس کے بعد کی جو کہانی سنائی تھی وہ کسی طلسماتی دیس کی بڑی ہی پیاری داستان تھی۔ وہ ایک شہزادے کی کہانی تھی، خوابوں کا قصہ تھا۔ اور اس روز میرے ذہن نے بھی ایک شہزادے کو جنم دے کر اس کے گرد رنگ رنگیلے تاروں کا جال تن ڈالا۔ پھر مجھ پر خمار سا طاری ہونے لگا اور ان عورتوں کی گھورتی آنکھیں اور بے مزہ باتیں اچھی لگنے لگیں۔ وہ چلی گئیں۔ شام کے وقت میرا باپ گھر آیا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری ماں کو دیکھا۔ میں نے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماں کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی،
وہ کمرے میں سر جھکائے باہر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ میں نے جو تصور تخلیق کیے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ذہن سے گرد کی طرح اڑ گئے۔ طلسماتی دیس کا شہزادہ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر میرے ذہن کی کوکھ بانجھ ہو گئی اور کسی تصور کو جنم نہ دے سکی۔ دن گزرتے چلے گئے اور میری ماں چپ چاپ آہیں بھرتی رہی۔ باپ کے کندھے کچھ جھکے جھکے سے رہنے لگے۔ میں جان گئی کہ میرا وجود 5 من کی سل بن گیا ہے جسے بوڑھا اور غریب ڈاکیا کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ تم جانو، محبت اور ملال 2 ایسے جذبے ہیں جو کسی رازداں کے بغیر برداشت نہیں ہوتے۔ ماں نے ملال سے گھبرا کر مجھے رازداں بنا لیا اور بتایا کہ نوری، تم تو انہیں پسند آ گئی تھی، پر وہ جہیز بہت مانگتے ہیں۔ بیٹی، پیٹ کاٹ کر 250-300 روپے جوڑے تھے، سوچتی ہوں اس سے زیور بنواؤں یا کپڑے۔ وہ کہتے ہیں 11 جوڑے ریشمی ضرور ہوں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ابھی نواری پلنگ بھی نہیں بنا۔ جس نے ساری عمر موٹی خاکی وردی اور کئی بار مرمت کرائے ہوئے جوتوں میں گزار دی تھی، وہ ریشم کے 2 جوڑے بھی نہ بنا سکا۔ وہ نہ نواری پلنگ بنا سکا جس کے پائے لال سرخ ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے اپنا سارا ہی خون نچوڑ ڈالا مگر پلنگ کا ایک پایا سرخ نہ ہو سکا۔ ایک رات ماں سمجھی شاید میں سو گئی ہوں، میرے ابا سے کہنے لگی، عیدوں پر ان گھروں سے ہو آیا کرو جہاں عید کارڈ تقسیم کرتے ہو۔ میرا باپ پھنکار کر بولا، مجھے بھیک مانگنے کو کہہ رہی ہو؟ بیٹی کو تمام عمر کنواری بٹھائے رکھوں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ آج تو تم جانتے ہو کہ ڈاکیے ان گھروں سے بھی عیدی لیے بغیر نہیں ٹلتے جہاں عید کے روز بھی بچوں کے نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے۔ وقت وقت کی بات ہے۔ بڑھیا نے بوڑھے کو جھنجھوڑ کر کہا، تم تو سو گئے ہو۔ نہیں تو، بوڑھے نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، بڑے غور سے سن رہا ہوں، تمہارا باپ بھیک نہیں مانگنا چاہتا تھا نا؟ آج ہی آج سن لو، تم پھر لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ میرے پاس اس کہانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، نوری نے کہا۔ میری ماں نے مجھے رازداں بنا لیا اور ہم ماں بیٹی اس نیم کے پیڑ تلے بیٹھی دکھ بانٹتی رہتی تھیں۔ میں نے اس چٹھی کو پھاڑ ڈالا اور اس کے پرزوں کو نیم کے تنے کے ساتھ دفن کر دیا۔ وہ تو میرے خوابوں کے پرزے تھے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں دفن کر دیا تھا۔ مجھے اس موٹی عورت اور سوکھی سڑی عورت سے نفرت ہو گئی، لیکن اس مرد سے مجھے نفرت نہ ہوئی جس کے لیے وہ میرا رشتہ لینے آئی تھی۔ میں نے بار بار سوچا، تنہائیوں میں سوچا، لحاف کے اندھیرے میں اور نیم کی چھاؤں میں بیٹھ کے سوچا، جانے وہ کون ہے، کیسا ہے؟ اگر وہ خود آتا تو شاید مجھے جہیز کے بغیر ہی ساتھ لے جاتا۔ پھر مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ میرے لیے آہیں بھر رہا ہو اور ماں سے کہہ رہا ہو کہ نہیں، میں تو نوری سے ہی بیاہ کروں گا۔ جانے کیوں مجھے دکھ سا ہونے لگا کہ جہیز کی خاطر 2 دلوں کا خون کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہی فریب تھے جو میں اپنے آپ کو دیتی رہی، اور نیم کا یہ پیڑ بڑھتا پھولتا رہا۔ اس کی چھتری چوڑی اور گھنیری ہوتی چلی گئی، پتے جھڑے بھی، ہرے بھی ہوئے، اور ایک روز ایک پڑوسن میری ماں سے کہہ رہی تھی، نوری بہت بڑی ہو گئی ہے، کوئی غریب غربا گھر دیکھ لو۔ ماں نے کہا، غریب کلموئے بھی آتے ہیں تو 3000 کے زیور کپڑے سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 5000 حق مہر لکھوائیں گے تو وہ یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں حق مہر کا تو رواج ہی نہیں۔ ماں نے منہ پرے کر کے آنسو پونچھ ڈالے اور پڑوسن یہ کہہ کر چلی گئی کہ اچھا ذرا صبر کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ پڑوسن کو کچھ کرتے 2 سال بیت گئے اور ایک بار پھر میری نمائش کی گئی۔ میں جب مہمانوں کے سامنے گئی تو جواب ملا، لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ تم جانو مرد کتنا خود غرض، کتنا کٹھور ہوتا ہے۔ 60 برس کی عمر میں 16 برس کی بچی سے بیاہ رچا لیتا ہے، اور بچی 28 برس کی ہو تو کہتا ہے عمر زیادہ ہے۔ تم بھی کچھ بولو نا، تم بھی تو مرد ہو، اس عمر میں بھی تم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہو گے، مگر 28 برس کی کنواری لڑکی کو دیکھ کر کہو گے کہ یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ میری عمر 28 برس تھی جب میں رشتے ڈھونڈنے والوں کے لیے بوڑھی ہو گئی تھی۔ میں نے کالے کلوٹے بھدے بدصورت مردوں کو بھی کہتے سنا ہے کہ میں تو لڑکی کو دیکھ کر بیاہ کروں گا۔ تم لڑکی کو بھی یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ تم اپنی عزت کو لڑکی کی زبان کی نوک پر کیوں رکھ دیتے ہو؟ جب لڑکی اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیتی ہے تو جانو اس نے تمہاری عزت اور تمہاری ناک کو کاٹ کھایا ہے۔ تم نہ اپنی عزت سے رستے ہوئے خون کو دیکھتے ہو، نہ اپنی بیٹی کے ارمانوں سے ٹپکتے ہوئے لہو کو دیکھتے ہو، پر لڑکی دونوں کے خون کو اپنے جگر میں چھپا لیتی ہے، اور یہ خون زہر بن کر اسے اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے پر فریاد نہیں کرتی۔ اسے جس کے پلے باندھ دو وہ اس کے اسی جملے پر قربان ہو جاتی ہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ ان 2 ہی جملوں کی خاطر بچے جنتی ہے،
بھٹ جھونکتی ہے اور اپنی جوانی کا رس اور اپنا خون چھاتیوں کے راستے اس مرد کے بچوں کو پلا دیتی ہے جو اسے کہتا ہے تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ پر میں تو ان دو جملوں کو ترستی ہی رہی اور نیم کا پیڑ بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ پھر پت جھڑ میں اس کے پتے میری جوانی کی موت پر سسکیاں بھرتے رہے۔ میرے دروازے پر کوئی بارات نہ آئی، میرے آنگن سے ڈولی نہ اٹھی، یہاں سے کچھ اٹھا تو وہ میرے باپ کا جنازہ تھا جس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ 11 جوڑے ریشمی کپڑا بنوا لیتا، لیکن میں بن بیاہی ماں بن چکی تھی، جس کی کوکھ نے کسی انسان کو جنم نہ دیا، جس کی تاریک راتیں بارات کی رات دیکھتے گزر گئیں اور جس کا جسم مرد کے پیار بھرے لمس کو ترستا مرجھا گیا۔ میرے ابا کی چارپائی یہیں رکھی تھی جہاں تم لیٹے ہو، آج بھی وہ مجھے یہیں لیٹا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر گھر مسرت اور ملال کے سندیس دینے والا ڈاکیا شکوے شکایتوں کا بے جان اور بے حس سندیس بن کر خدا کے حضور چلا گیا۔ تم تو 70 72 کے پیٹے میں آ کے بوڑھے ہوئے ہو نا، مگر میرا باپ 50 برس جی کر ہی تم سے زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ سینے پر 5 من کی سل رکھ کر 70 برس کون جی سکتا ہے؟ پھر وہ پیسے جو ماں باپ نے پیٹ باندھ کر میرے جہیز کے لیے جمع کیے تھے وہ ماں بیٹی نے کھا لیے۔ جب آخری کوڑی بھی پیٹ کی بھٹی میں پگھل گئی تو ماں بھی اسی نیم تلے لیٹ گئی، بے جان اور بے حس۔ اس کی میت جیسے مجھے بے زبان خامشی کہہ رہی تھی، نوری اب ٹاٹ کا یہ پردہ اتار پھینک، سر سے دوپٹہ سرک جانے دے، تیرے کھچڑی جیسے بالوں کو اب کون رک رک کر دیکھے گا۔ جب لوگ میری ماں کو بھی اٹھا کے لے گئے تو میں بہت روئی، کچھ اس لیے کہ میرے ماں باپ دنیا سے اٹھ گئے تھے اور زیادہ تر اس لیے کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی تھی۔ میری موت کوئی حادثہ نہیں ہوگا، حادثہ تو میری پیدائش تھی۔ ماں تھی تو میں اس سے دکھ بانٹا کرتی تھی، وہ نہ رہی تو میں نے نیم کے پتوں کو رازداں بنا لیا۔ میں نے اس پیڑ سے بہت باتیں کی ہیں، میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ نوری مر گئی ہے، اور وہ یہ تو ضرور ہی کہیں گے کہ نوری پگلی تھی، جانے پیڑ کی گھنی شاخوں میں نظریں الجھائے ہنسا کیوں کرتی تھی، اور ان شاخوں میں جب فاختہ کا گھونسلہ آباد ہو جاتا تھا تو نوری اس پر ٹکٹکی باندھے جانے رویا کیوں کرتی تھی۔ تم مرد ہو، تم کبھی نہ سمجھ پاؤ گے کہ عورت ہنستی ہے تو کیوں ہنستی ہے، روتی ہے تو کیوں روتی ہے۔ تم نے کبھی روتی ہوئی مسکراہٹ دیکھی ہے؟ کبھی مسکراتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ تم مرد ہو نا، تم عورت کا جسم دیکھتے ہو، 60 برس کے کھوسٹ ہو کر 28 برس کی چھوکری کو بڑھیا کہتے ہو، یہی مرد کی بد نصیبی ہے۔ میں تو پھر بھٹک گئی ہوں، تم مجھے یاد دلا دیا کرو نا کہ میں کیا کہہ رہی تھی، جانے سے پہلے ساری بات سنتے جاؤ، پھر تم کب آؤ گے یہاں سستانے کو؟ تم کہہ رہی تھی نا کہ پھر تم نے نیم کے پتوں کو رازداں بنا لیا، بوڑھے نے ریشہ گیر آواز میں کہا۔ میں سن رہا ہوں نوری، میں سننے ہی تو آیا ہوں۔ ہاں تو، نوری بولی، میں نے پھر ایک روز محلے کے 2 بچوں کو قرآن کا سبق دیا تو اگلے روز 2 اور بچے آ گئے، پھر 15 20 بچے آنے لگے اور میں انہیں قرآن پڑھانے لگی۔ یہ بچے اب بھی میرے ہاں آتے ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے بچے ہیں جو پہلے پہل میرے ہاں آئے تھے۔ یہ میرے اپنے بچے ہیں، انہیں دیکھ کر ایسی خوشی سی ہوتی ہے جیسے یہ میری ہی کوکھ کی پیداوار ہوں، اور تصوروں میں انہیں دودھ پلاتے میری چھاتیاں کبھی خشک نہیں ہوئیں۔ پر سچی کہوں، جب ننھی منی بچیوں کو اپنے آنگن میں کدکڑے لگاتے اور پیڑ پر چڑھتے اترتے دیکھتی ہوں تو 100 دعائیں کرتی ہوں، یا مولا ان بچیوں کو جوان نہ کر دینا، کسی بچی کو 5 من کی سل نہ بنا دینا، ورنہ کوئی ضعیف باپ دب کر مر جائے گا۔ پر وہ بڑی ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ایسے مرد کے ساتھ بندھ جاتی ہیں جو انہیں لڑک پن سے اٹھا کر بڑھاپے میں پٹخ دیتا ہے۔ انہیں علم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ جوان بھی ہوئی تھیں، اور جو خوش رہتی ہیں وہ صرف اتنی سی بات پر کہ وہ کہتے ہیں تم بڑی اچھی لگتی ہو۔ بس عمر یوں ہی بیت گئی، مجھے کسی نے نہ بتایا تھا کہ نوری جوان ہو گئی ہے، پھر مجھے لوگوں نے ہی بتایا کہ نوری بوڑھی ہو گئی ہے، پر مجھے یاد نہیں کہ جوانی کہاں ختم ہوئی اور بڑھاپا کہاں سے شروع ہوا۔ بچے آئے تو انہیں قرآن پڑھاتی رہی اور ان سے کھیلتی رہی، وہ چلے گئے تو نیم تلے کھاٹ پر لیٹ گئی۔ پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ میری وہ سوچ بوڑھی نہیں ہوئی کہ وہ کون تھا، وہ کیسا تھا جس کا پہلا سندیس آیا تھا۔ میں نے اس کے سندیس کے پرزے یہیں دفن کر دیے تھے جہاں تم لیٹے ہو، پر اس کے تصور کو دفن نہ کر سکی۔ میری سوچ ایک تصور بن گئی، جسم بوڑھا ہوتا گیا، تصور جوان ہوتا گیا، میں تصوروں کی دلہن بنی بیٹھی رہی، پر وہ نہ آیا، نہ اس کی آواز سنائی دی۔ نوری تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو۔
لگتا ہے جیسے مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، اب بھی ہے۔ سچ کہتی ہو نوری، تمہیں اس سے اب بھی پیار ہے؟ بوڑھا لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا اور لرزتی اور تھر تھراتی آواز میں بولا، وہ سندیش میرا تھا جس کے پرزوں کو تم نے یہاں دفن کیا تھا۔ وہ موٹی عورت میری ماں تھی اور سوکھی سڑی میری خالہ تھی۔ وہ خط میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا کیونکہ میرے ماں باپ لکھے پڑھے نہیں تھے۔ میں نے وہ خط 50 میل دور سے لکھا تھا، لیکن تمہیں بہت قریب سے دیکھ کر۔ ذرا یاد کرو، بوڑھے ذہن سے وقت کے پردے اٹھاؤ تو تمہیں ایک رات یاد آئے گی۔ باہر والی حویلی میں ایک شادی تھی، وہ میرے چچا کی حویلی تھی۔ اب تو سب مر مرا گئے ہیں، میں بھی آیا تھا۔ تم سکھی سہیلیوں میں بیٹھی وہاں ڈھولک پر گا رہی تھی۔ میں نے تمہاری چال میں لوچ دیکھی تھی، آنکھوں میں خمار دیکھا تھا، اور تمہاری آواز جو دوسریوں سے الگ تھلگ تھی۔ تمہاری چال کی لوچ کی طرح اور تمہاری آنکھوں کے خمار کی طرح مجھے ایسا دیوانہ بنا گئی کہ میں نے اس شادی کے بعد بھی تمہیں دوبارہ دیکھا تھا۔ میں کسی بہانے چچا کے گھر آ ہی جاتا تھا۔ میں نے چچی سے کہا تھا کہ تمہارے رشتے کی بات کریں، پھر جو تم پر بیتی وہ تم جانتی ہو، مگر جو مجھ پر بیتی وہ تم نہیں جانتی۔ بڑھیا کے ہونٹ لرزے مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں مگر اشکوں کو پی گئیں۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، وہ میری خالہ تھی جس نے تمہاری ماں سے پوچھا تھا کہ یہ لگائی بجھائی تو نہیں کرتی، مگر وہ اس لڑکی کو میری زندگی میں دھکیل کر خوش ہو گئیں جو لگائی بجھائی کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تم عورت ہو نوری، تم نے عورت کی تصویر میں بڑے پیارے رنگ بھرے ہیں۔ میں نے ایک سانپ دیکھا تھا جس کا رنگ چمکتا ہوا سبز تھا، اتنا پیارا رنگ کہ میں نے اسے مارا نہیں تھا، مگر اسی سانپ نے میری بکری کو ڈنک مارا تو میری بکری بغیر تڑپے مر گئی تھی۔ مجھے بھی رنگوں نے ڈس لیا۔ ماں باپ 11 جوڑے ریشمی کپڑے، 12 تولے سونا اور جہیز سے لدی ہوئی لاری کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، مگر جس جہیز نے تیرے باپ کے سینے پر 5 من وزنی سل رکھ دی تھی، اسی جہیز نے وہی سل میرے سینے پر رکھ دی تھی۔ میری دلہن کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ ابھی تازہ ہی تھا کہ اس نے مجھے میری ماں سے لڑا دیا۔ پھر گھر کے سارے ہی لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا، ماں کو پیٹا، اپنے باپ کے منہ آیا اور میرا اچھا بھلا گھر جہنم بن گیا۔ نوری، میرے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ پھر ایک روز میں نے بھاگ کر تیرے تصور میں پناہ لے لی۔ گھر میں ایسا فساد برپا ہوا کہ میری بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا اور طلاق ہو گئی۔ مجھے شادی سے نفرت ہو گئی، پر تیرے تصور کو ذہن سے اتار نہ سکا۔ ماں باپ نے بہت مجبور کیا کہ دوسرا بیاہ کر لو۔ میں نے کہا کہ کروں گا تو نوری سے کروں گا۔ ماں نے کہا کہ عزت والے لوگ تھوک کے نہیں چاٹا کرتے، وہ ہمارا دھتکارا ہوا رشتہ ہے نوری۔ اس نے لپک کر نوری کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، آج تیرے دروازے پر آ گرا ہوں، ساری عمر اکیلے گزار دی ہے۔ اس نے بڑھیا کو زمین سے اٹھا کر اپنے پاس کھاٹ پر بٹھا لیا اور کرتے کی جیب سے کانچ کی چوڑیاں نکال کر نوری کی مرجھائی ہوئی کلائیوں پر چڑھا دیں۔ کہنے لگا، نوری، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ نوری نے بےتابی سے بوڑھے کے ریشہ گیر ہاتھ تھامے اور اس کے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو چھپا کر سسکنے کے لہجے میں کہا، ایک بار پھر کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر کہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی اور بولی، تم بہت بوڑھے ہو، پر تم نے 5 من کی سل اٹھا لی ہے۔ میں نے باپ کی میت پہ سل اٹھا کے اپنی سینے پر رکھ لی تھی، آج ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں، یہ سل پھر مجھ پر رکھ کر چلے نہ جانا۔ بوڑھے نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، میں چلے جانے کے لیے نہیں آیا نوری، میں یہیں دفن ہونے کے لیے آیا ہوں، جہاں تم نے میرے ہاتھ کا لکھا ہوا سندیش دفن کیا تھا۔ اور بوڑھے کے آنسو نوری کے سفید راکھ جیسے بالوں میں گرنے لگے۔